اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال: الحياء خير كله، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا جہاں والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تمام دنیا جہاں والوں کے واسطے رحمت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا جہاں والوں کے واسطے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور پیغمبر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنے احکامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے واسطے سے بندوں کو بتائے ہیں، بندوں تک پہنچائے ہیں. اب جو آدمی بھی شریعت پہ عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا، احکامات پر عمل کرے گا، تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اور یہ دین، یہ شریعت، یہ احکامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں ملے ہیں، پہنچے ہیں. اور جو شخص دین پر نہیں چلے گا، احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھ کر نہیں چلے گا، تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں. آپ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے وہ بھی
तमाम दुनिया जहां वालों के वास्ते रहमत है, हिदायत है, मुआइज़त है। और जो आप अलैहिस्सलाम का दीन है, ये भी तमाम दुनिया वालों के वास्ते रहमत है, हिदायत है और नजात है। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि नबी जी आप बेहतरीन अखलाक पर फाइज हैं, बुलंदतरीन अखलाक पर फाइज हैं। अखलाक खुलुक की जमा है। खुलुक के माना आते हैं कि इंसान की ऐसी तबीयत, ऐसी इस्तेदाद बन जाए कि उससे फिर आमाल आसानी के साथ सादिर हो। अगर खुलुक़ हसन है, अच्छी उसने अपनी सलाहियत बनाई, अच्छी इस्तेदाद बनाई और अपनी तरबियत पर उसने ऐसी मेहनत की कि अच्छाई की तरफ उसने अपनी तरबियत को राग़िब कर दिया, तो इसको कहा जाता है कि अच्छे अखलाक वाला है। खुलुक़ हसन, अखलाक हसना इसको हासिल है। अब नेकी जो है इसकी तबीयत सानिया बन गई है। अच्छे अखलाक का मतलब ये होता है कि तमाम आमाल सालिहा उसके लिए आसान है, तबीयत सानिया बन चुके हैं। और अगर कोई शख्स अपनी तबीयत पर मेहनत न करे, अपनी इस्तेदाद न बनाए और अपनी तबीयत को उसकी मर्जी पे छोड़ दे, अपनी इस्तेदाद और सलाहियत ज़ाया कर दे, तो फिर कहा जाता है कि ये बुरे अखलाक वाला है। और बुरे अखलाक का मतलब ये होता है कि बुरे आमाल इससे आसानी से सादिर होते हैं। बुरे आमाल करने के लिए इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसके नफ्स पे कोई बोझ नहीं होता, इसकी कोई परेशानी नहीं होती। ये बुरे आमाल करता है, इसकी तबीयत सानिया बन चुकी है बुरे आमाल। तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का मतलब यह है कि आपको बेहतरीन अखलाक पर हमने फाइज किए हैं, बुलंदतरीन अखलाक आपके हैं। अखलाकी करीमाना, अखलाक हसना, बेहतरीन अखलाक, बुलंदतरीन अखलाक हमने आप अलैहिस्सलाम को दिए हैं। आप जितने भी आप अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं, जितनी भी आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, जितने भी तरीके हैं और जितने भी अहकामात आप अलैहिस्सलाम ने दिए हैं, ये तमाम अखलाक हसन हैं। और आप अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत से हटकर जो कुछ भी है वो बदअखलाकी है, वो अखलाक सो है, बुरे अखलाक है, वो बदअखलाकी है, वो गंदे अखलाक है। जो भी शरीयत के खिलाफ चल रहा है पूरा या कुछ, तो वो या तो पूरा बदअखलाक या कुछ बदअखलाक। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो अखलाक हसना अता किए गए हैं, उनमें से खुलुक़ हसन है हया। हया, हया के माना क्या है? हया किसको कहा जाता है? हया की कितनी किस्में हैं? कौन सी हया मतलूब है, महमूद है, पसंदीदा है? कौन सी हया मज़मूम है, काबिल तर्क है, उसको छोड़ देना चाहिए? हदीस पाक में आता है अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा अदरका अन्नासु मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शि'ता औ कमा क़ाल अलैहि।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں لوگوں نے حاصل کی ہم تک پہنچی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے، جب تیری حیا ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کر۔ مطلب کیا ہے کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جب آدمی اس صفت سے عاری ہوتا ہے، اس صفت سے خالی ہوتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں سے، کوئی بھی نافرمانی وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کیا ہے، فاصنع ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو گئی، جب تو بے حیا ہو گیا تو جو چاہے کر۔ اب مطلب یہ نہیں کہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے اجازت سے جو چاہے کر، مطلب یہ ہے کہ پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کر سکتا ہے، حقوق اللہ میں کوئی بھی کوتاہی کر سکتا ہے، حقوق العباد میں کوئی بھی کوتاہی کر سکتا ہے، پھر تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تو بے حیا ہو جائے، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور جو چاہے کر۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی بہت بڑا عذاب دیں گے، مطلب یہ ہے، یہ وعید ہے، یہ دھمکی ہے۔ جیسے انتہائی جب باپ ناراض ہو جاتا ہے تو آخر میں یہ کہتا ہے، استاد شاگردوں کو یہ کہتا ہے جو جی چاہے کرو بس، یہ انتہائی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ کی طرف سے یا استاد کی طرف سے اب کھلی چھوٹ مل گئی ہے نافرمانیوں کی اور اب باپ اور استاد ناراض نہیں ہوں گے، یہ ایسا سمجھنا بیوقوفی ہے، بلکہ یہ انتہائی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے جب باپ اپنی اولاد کو یہ کہہ دے، شاگرد کو استاد یہ کہہ دے کہ اب جو چاہے کرو، جو مرضی ہے کرو۔ اور یہ جب استاد باپ کہتے ہیں جب انتہائی ناراضگی ہو جاتی ہے، جب کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں بچے یا شاگرد کہ استاد انتہائی خفا ہو جاتے ہیں، ماں باپ انتہائی خفا ہو جاتے ہیں اور ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو چاہے کرو، یعنی اب تم نافرمان ہو گئے ہو اور انتہائی نافرمان ہو گئے ہو، اب ہمیں تمہاری فرما برداری کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی چاہت بھی نہیں ہے، اب جو چاہے کرو۔ تو حیا ایک اتنی بڑی صفت ہے، حیا ایک ایسا خلق حسن ہے کہ اگر کسی نے یہ حاصل نہیں کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ بات ہے، اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حیا دار ہونا، با حیا ہونا، یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے
چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، دوسرا ساتھی بھی چلا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی ایمان والا ہے، جو آدمی مومن ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا قائل ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، آخرت پر جس کا عقیدہ ہے، جو مسلمان ہے وہ حیادار ہے، وہ باحیا ہے۔ اور جو شخص ایمان والا نہیں ہے تو وہ حیا والا بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کافر کیا کرتے ہیں۔ جو آدمی ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول نہیں مانتا، لعاذ باللہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، جنت جہنم کو نہیں مانتا، جب وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ حیادار بھی نہیں ہے، وہ بے حیا ہے۔ اب اگر یہ کافر جو ہے وہ ننگے پھرے تو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ساتھی ہیں، جب ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ اگر جو ہے بالکل برہنہ یا نیم برہنہ پھرتے ہیں، ہو چکے ہیں، تو اب وہ اس کو ترقی کہیں، اس کو روشن خیالی کہیں، کچھ بھی کہیں، ہم اس کو بے حیائی کہیں گے، ہم اس کو شرم و حیا کا جنازہ نکلنا کہیں گے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا وہاں تو ایمان نہیں ہے اس لیے حیا ختم ہے۔ اب جو لوگ اپنے کو مسلمان کہہ کر حیا سوز کام کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ پھر اس کا دوسرا جز دیکھیں۔ حیا ختم ہے تو ایمان بھی ختم ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ جو آدمی کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرتا ہے، کھلم کھلا علی الاعلان حیا سوز حرکتیں کرتا ہے، حیا کے خلاف کام کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمْ أَوْ رُفِعَ الْآخَرُ، اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی چلا جائے۔ حیا ایسی چیز ہے اگر یہ صفت ختم ہو گئی، حیا چلی گئی، تو سمجھ جائے وہ کہ ایمان بھی میرے اندر نہیں رہا۔ تو حیا جو ہے خلق حسن میں سے ہے، اخلاق کریمانہ میں سے ہے، اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياة۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی پر ہوا، جو صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ بھئی اتنی بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، اور تم جو ہے بہت زیادہ حیا دار بنے ہو، بہت زیادہ باحیا بنے ہو، تو حیا جو اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بعض اوقات حیا کے آگے میں جس میں بیان کروں گا، حیا جو ہے عرفی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا کی کام بھی پھر نہیں کر سکتا، حالانکہ جائز کام ہوتے ہیں، کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، وہ کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعہو فإن الحیاء من الایمان، کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دو، یہ جو حیا دار ہے، باحیا ہے، اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دو۔ فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ایک ایسی صفت ہے کہ یہ ہمیشہ اچھائی کو لے کر آتی ہے،
اور ایک روایت میں الفاظ ہے الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے، ساری کی ساری بھلائی ہے۔ اب حیا کی معنی کیا ہے اور شرعاً کون سی حیا مطلوب ہے اور مقصود ہے، محمود ہے، اور کون سی حیا مذموم ہے، قابل ترک ہے؟ حیا کی 4 قسمیں لکھی ہیں اور حیا کی تعریفیں لکھی ہے هو خلق يبعث عن ارتكاب القبيح عن المنع عن ارتكاب القبيح طبعا و شرعا۔ حیا ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی صلاحیت اور استعداد ہے جو ایسی چیزوں کے کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے جو چیزیں عیب لگاتی ہیں، جو چیزیں عیب لگاتی ہیں۔ یہ حیا کی تعریف کی گئی ہے کہ حیا ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی صلاحیت اور استعداد ہے جو انسان کو، نفس کو ان چیزوں کے ارتکاب سے روکتی ہے جو چیزیں عیب دار ہیں، عیب لگاتی ہیں۔ پھر وہ عیب دار چیزیں یا تو شرعاً عیب دار ہوں گی، یا طبعاً ہوں گی، یا عقلاً ہوں گی، یا عرفاً ہوں گی۔ اس طرح پھر حیا کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں، حیا شرعی، حیا طبعی، حیا عقلی، حیا عرفی، 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ حیا شرعی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کی ایسی استعداد بن جائے، اپنی ذات پر مسلمان ایسی محنت کرے، اپنی ایسی استعداد بنا لے، ایسی صلاحیت بنا لے، اپنی ایسی طبیعت بنا لے کہ اس کی طبیعت اس کو غیر شرعی کاموں سے باز رکھے اور غیر شرعی کاموں کے ارتکاب سے اس کو شرم آئے، اس کو حیا آئے۔ اس کو کہا جاتا ہے حیا شرعی۔ یہی مطلوب ہے، یہی محمود ہے، اسی کا مطالبہ ہے، یہی پسندیدہ ہے، اور اسی کو شرعاً حیادار کہا گیا ہے، یہی با حیا ہے۔ اور اسی کو حدیث میں کہا کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں، شریعت کے خلاف جو کام ہے، شریعت کے خلاف جو اعمال ہیں، اپنی ایسی استعداد بنائی جائے، ایسا ملکہ اپنا بنایا جائے، ایسی صلاحیت بنائی جائے اور اپنی ذات میں ایسی محنت کی جائے کہ ان غیر شرعی کاموں کے ارتکاب سے اس کو حیا آئے۔ اور یہ حیا کس سے اس کو آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو آتی ہے۔ یہ حیا کس سے اس کو آتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو آتی ہے کہ کیسے میں یہ گناہ کا کام کروں، کیسے میں یہ غیر شرعی کام کروں، اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے حیا آتی ہے، میں جیسے کل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا منہ دکھاؤں گا، کیسے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کروں گا محشر کے میدان میں، شافع محشر کے سامنے میں کس منہ سے جاؤں گا، مجھے حیا آتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کروں اور میں شرمسار ہوں، میں ایسا نہیں جانا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں حیا شرعی، یہی مطلوب ہے۔ حیا طبعی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ طبیعت جو ہے وہ بعض ایسے کام کرنے سے منع کرتی ہے جس کام کو طبیعت اپنے لیے عیب سمجھتی ہے۔ اب طبیعت کی حیا کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کام شرعاً بھی ناجائز ہے، پھر تو یہ طبیعت جو ہے
یہ شریعت کے ساتھ مل چکے ہیں، اور یہ حیا شرعی اور حیا طبعی دونوں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ شخص قابل مبارکباد ہے کہ اس کی طبیعت شریعت بن چکی ہے۔ یہ اللہ والوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی ہے۔ جیسے بھوک جب لگتی ہے تو پھر کھانے کو طبیعت خود چاہتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو طبیعت خود یہ چاہتی ہے کہ آپ پانی پیے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طبیعت ہے۔ کھانا کھانا انسان کی طبیعت ہے، اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح پیاس لگے تو پانی پینا اس کی طبیعت ہے۔ اسی طرح جب سردی لگے اس کو تو اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی گرم چیز لے، اور جب گرمی لگے تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے کوئی ٹھنڈک حاصل کرے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اپنی طبیعت پہ اتنی محنت کی جائے کہ یہ طبیعت جو ہے شریعت کو اس طرح چاہے جیسے بھوک کے وقت کھانے کو دل چاہتا ہے، پیاس کے وقت پانی کو دل چاہتا ہے، اس طرح اپنی طبیعت پہ محنت کی جائے۔ اور یہ بات محنت سے حاصل ہوتی ہے، یہ بات اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ بات قرآن و حدیث کو غور کرنے سے، قرآن و حدیث کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو چین نہیں آتا۔ جیسے بھوک لگے اور کھانا کسی کو نہ ملے وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت میں ایک ہی اقتضا ہوتا ہے، ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے کھانے کو کچھ مل جائے۔ پیاس کے وقت ایک ہی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے۔ تو جو آدمی اپنی طبیعت پہ اتنی محنت کر لیتا ہے کہ اس کی طبیعت شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، اس کو پھر اسی طرح چین نہیں آتا جس طرح بھوکے کو اور پیاسے کو چین نہیں آتا۔ نماز نہیں پڑھی اس کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ جا کے اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ اس نے اپنی طبیعت پہ محنت کر لی، اور طبیعت اگر ایسی چیزوں سے روکتی ہے جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں تو یہ حیا شرعاً مذموم ہے، قابل ترک ہے۔ اس حیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ شیطانی حیا ہے، اس کو ختم کیا جائے گا، اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، پھر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اس نے سوچا کہ میں اپنی زندگی اس دنیا میں لگا رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں، یہ دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہی ہے، یہ دنیا تو ایک دن رہ جائے گی، کیوں اللہ کو ناراض کروں۔ اس نے توبہ کی، اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا، لیکن اب طبیعت اس کو پریشان کر رہی ہے کہ تم مسجد جا کے نماز پڑھو گے صبح کے وقت، محلے والے دیکھیں گے کہیں گے یہ کب سے نمازی بن گئے۔ اب یہ حیا طبعی ہے، اور ایسی چیز میں حیا ہے جو چیز شرعاً ناجائز ہے۔ اب مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ تو ضروری ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظالموں کا عمل کیا، منافقوں کا عمل کیا، کافروں کا عمل کیا اس شخص نے جس نے اللہ کے منادی کی آواز سنی اور مسجد نہیں گیا۔ تو مسجد جا کے نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ اب طبیعت کے اندر اس کی شرم پیدا ہو گئی ہے، ایک حیا مانے ہو گئی ہے کہ کس طرح تم جا کے نماز پڑھو گے، تم نے تو کبھی صبح کی نماز جا کے مسجد میں نہیں پڑھی۔ تو محلے والے کہیں گے، چاچا کہے گا، ماموں کہے گا، فلاں کہے گا کہ یہ کب سے نمازی بن گیا۔ اب یہ حیا جو ہے یہ مذموم ہے، قابل ترک ہے، اس حیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کسی مولوی صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، اب اس مسئلے میں بعض ایسی باتیں بھی بتانی ہے کہ طبیعت شرم محسوس کر رہی ہے۔ اب بہت سے لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے، اب ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، وہ پریشان ہے، وہ بول نہیں سکتے،
یا اسی طرح گھریلو مسائل ہوتے ہیں شرعی، اب بیان کرنے جیسے ڈاکٹر کے سامنے ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپاتے، وہاں میں شرم نہیں آتی، یہاں بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ حیا جو ہے یہ حیا طبعی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف حیا ہے۔ اور حیا کی تیسری قسم ہے حیا عقلی، اور چوتھی قسم ہے حیا عرفی۔ حیا عقلی کس کو کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے کسی چیز کو حیا کے خلاف سمجھے، تو اس میں کیا اعتبار ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کی عقل سلیم ہے اور اس کی عقل کامل ہے، انسانی طبیعت فطرت کے خلاف نہیں ہے، ماحول سے اس کی عقل مغلوب نہیں ہے اور طبیعت سے اس کی عقل مغلوب نہیں ہے، تو اس کی عقل کبھی بھی اس کو خلاف شرع کاموں پر مجبور نہیں کرے گی، خلاف شرع کاموں پر کبھی بھی اس کے لیے حیا کا باعث نہیں بنے گی، اس لیے کہ شریعت کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوئی۔ ہاں عقل سے ماورا ہے، یہ بات سمجھیں، شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، ہاں عقل سے اوپر ہے، عقل سے اوپر ہے۔ جو ہماری چھوٹی سی عقل میں اس کی حکمت نہیں آتی، اس کی مصلحت نہیں آتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل کم ہے، وحی کی ضرورت ہی وہاں پڑتی ہے جہاں عقل جواب دے دے۔ جس طرح دیکھنا ہے اس کی ایک حد ہے، اب یہ آسمان جو میں نیلا نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کا رنگ نہیں ہے، ہماری نگاہ نے جواب دے دیا ہے، وہ جہاں نگاہ جواب دے تو وہاں وہ چیز نیلی نظر آتی ہے، پہاڑ دور سے ہمیں نیلے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ تو جس طرح سننے کی ایک حد ہے، دیکھنے کی ایک حد ہے، پکڑنے کی ایک حد ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے۔ جو لوگ ہر بات کو عقل کی بنیاد پہ پرکھنا چاہتے ہیں، ہر بات کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ عقل کوئی غیر منتہی نہیں ہے، عقل کی بھی حد ہے، اور عقل جہاں جواب دیتی ہے وہاں سے پھر وحی شروع ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے پاس رہنمائی آتی ہے اور پھر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم نے عمل کرنا ہے۔ اب اگر شریعت کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں بھی آ گیا، اس کی مصلحت ہمیں بھی معلوم ہو گئی، تو نور علی نور ہے، لیکن اگر سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم حکمتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ حکمتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ احکامات پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ علیم، اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب ہم کچھ نہیں جانتے، جو ذات سب کچھ جانتی ہے اس کی بات ماننا یہی عقل مندی ہے۔ ہم عقل اگر سلیم ہے، طبیعت سے مغلوب نہیں ہے، عرف سے مغلوب نہیں ہے، تو عقل کبھی بھی خلاف شرع کاموں کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ ہاں عقل جو ہے وہ طبیعت سے مغلوب ہو چکی ہے اور اسی طرح عرف سے، ماحول سے مغلوب ہو چکی ہے، تو یہ عقل پھر کیا کرے گی؟ عقلی باتوں کو خلاف عقلی باتیں قرار دے گی اور پھر ان کے خلاف کرے گی، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ آج کل ہر چیز کو عقل کی بنیاد پہ سمجھنا چاہتے ہیں، احکامات کو بھی پہلے کہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ تو اس میں کیا فلسفہ ہے، پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، تم کیسے بغیر سمجھے ہوئے جو ہے عمل کرتے ہو؟ یہ لوگ اپنے کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ اور ایک ہے حیا عرفی۔ حیا عرفی کیا ہے کہ عرف میں کسی کام کو لوگ حیا کے خلاف سمجھیں تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کام شرعاً بھی ناجائز ہے یا نہیں۔ اگر شرعاً بھی وہ کام ناجائز ہے پھر تو حیا شرعی معنی ہے، پھر عرف کی وجہ سے اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس وجہ سے چھوڑنا چاہیے کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔
ہم تو ہر حال میں شریعت کو دیکھ کے چلنے والے ہیں. ہاں اگر وہ عرفی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کو اس کو کرنا ضروری ہے یا اس کے نہ کرنے پہ کوئی زور نہیں ہے، لیکن یہ اس وجہ سے جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں یا کرتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے یا نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، تو پھر حیا عرفی کو چھوڑنا چاہیے. یہ قابل ترک ہے، یہ قابل ترک ہے. اس کی مثالیں بہت سی آپ کو نکال سکتے ہیں کہ عرف میں ایک چیز ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی حیا مانی نہیں ہونی چاہیے. جو آدمی ایسی حیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو حیا نہیں آتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیا نہیں آتی، تو وہ آدمی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل گرفت ہے. تو یہ حیا کی 4 قسمیں بیان کی گئی: حیا شرعی، حیا طبعی، حیا عقلی، حیا عرفی. اور محمود اور مطلوب حیا شرعی ہے. اور حیا شرعی کے بارے میں آیا ہے کہ حیا اور ایمان یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جب ایک ختم ہو جائے تو دوسری بھی چیز ختم ہو جاتی ہے. اور حیا شرعی ہی کے بارے میں آیا ہے کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حیا خیر کلہ، خیر ہی خیر ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو باحیا اور حیادار بنائے.